औरंगजेब आलमगीर, किस्त नंबर 12। आज की किस्त में हम आपको बताएंगे मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने कितने मंदिरों को तोड़ा और क्यों तोड़ा। क्या औरंगजेब आलमगीर हिंदुओं से नफरत करते थे? इन सब बातों के जवाब देते हुए हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा गैर मुस्लिम तारीखदानों के हवाले दें, ताकि दिल में ये ख्याल ना आए कि मुसलमान होने की वजह से हम औरंगजेब आलमगीर की गलत तारीख नकल कर रहे हैं। स्कॉटिश तारीखदान थॉमस कार्लाइल औरंगजेब के बारे में लिखते हैं कि अगर औरंगजेब आलमगीर धोखेबाज थे तो दुनिया के तख्त पर किसी ईमानदार और मुखलिस शख्सियत ने जन्म ही नहीं लिया। इसी तरह अमरीकी तारीखदान ऑड्रे ट्रिसिचकी ने अपनी किताब द मैन एंड द मिथ में बताया है कि सदियों के दौरान बहुत से मौर्रिखीन ने अपनी बदनीयती और तासुब की बुनियाद पर औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ बुराई का अफसाना फैलाया है और झूठ पर मबनी ऐसे इल्जामात लगाए जिनका तारीख में कोई ठोस सबूत ही नहीं। ऐसी झूठ पर मबनी बातें अब तक फैलाई जा रही हैं जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। जैसा कि ये कहना कि औरंगजेब आलमगीर ने लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया और हजारों मंदिरों को तबाह किया, जो सरासर झूठ है। ट्रिसिचकी मजीद लिखती हैं कि ये ख्याल गलत है कि औरंगजेब ने मंदिरों को इसलिए मिस्मार करवाया क्योंकि वो हिंदुओं से नफरत करते थे। औरंगजेब की इस छवि के लिए अंग्रेज़ों के ज़माने के मौर्रिख जिम्मेदार हैं, जो अंग्रेज़ों की फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी के तहत हिंदू मुस्लिम मखासमत को फ़रोग देते थे। इस किताब में वो ये भी बताती हैं कि अगर औरंगजेब की हुक्मरानी 20 साल कम होती तो जदीद मौर्रिखों ने उनका मुख्तलिफ ढंग से तज्जिया किया होता। औरंगजेब ने 49 साल तक 15 करोड़ अफराद पर हुकूमत की। उनके दौर में मुगल सल्तनत इतनी वसी हुई कि पहली बार उन्होंने तकरीबन पूरे बर्रे सगीर को अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लिया। अगर औरंगजेब आलमगीर हिंदुओं के दुश्मन होते तो जो ताकत उनके पास थी वो हिंदुओं के खिलाफ भरपूर इस्तेमाल करते, जो चाहते वो करते। लेकिन उन्होंने नहीं किया, बल्कि हिंदुओं को बड़े बड़े ओहदों पर तैनात किया। इस बात का अंदाज़ा इस वाक़े से लगाया जा सकता है कि जब एक ईरानी आलिम मोहम्मद अमीन हिंदुस्तान आए तो उन्होंने 2 पारसियों को बख्शीगिरी के अहम मनसब पर फाइज देखा तो उन्हें रंज हुआ और उन्होंने बादशाह की खिदमत में अर्जी पेश की। ये अर्जी बादशाह ने पढ़ी और जवाब में लिखा, जहाँ तक आपकी खिदमत से फ़ायदा उठाने का ताल्लुक़ है तो हम इस पर तवज्जो देंगे, और जहाँ तक उनका ताल्लुक़ है तो ईमानदारी और काबिलियत के सिवा और किसी सनद की ज़रूरत नहीं। औरंगजेब आलमगीर ने उन मंदिरों को तोड़ा जहाँ से रियासत के खिलाफ बगावत और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। औरंगजेब आलमगीर ने कभी इस गिरोह से जंग नहीं की जिनके अज़ाइम सियासी ना थे या जो बेवफाई और गद्दारी का मुर्तकिब ना हुआ। अगर मुसलमानों का कोई गिरोह गद्दारी करता और औरंगजेब उसे सज़ा ना देते तो फिर ये कहना जायज़ था कि औरंगजेब ने हिंदुओं या दीगर मज़ाहिब के साथ ज़्यादती की। इसी तरह हिंदुओं की एक जमात बहुत तेज़ी से सरायत कर रही थी जिसको सतनामी के नाम से जाना जाता था। ये सतनामी जमात जो बज़ाहिर तो फ़कीरों का रूप धारे हुए थी, लेकिन अंडरग्राउंड उनका मिशन मुग़ल सल्तनत को नुकसान पहुंचाना था और इसके लिए वो मंदिरों का इस्तेमाल कर रहे थे जहां से वो बैठकर साजिशें करते। उनकी जमात की तादाद हज़ारों में हो चुकी थी और उनके अक्सर अफराद बददिमाग हो गए थे। ये एक इत्तेफाक था कि औरंगजेब हसन अब्दाल से लौट रहे थे कि एक सरकारी प्यादे और एक सतनामी में लड़ाई छिड़ी और इस लड़ाई ने एक हंगामे की सूरत इख्तियार की। इस वाक़े के बाद नारनवाल के फौजदार को खबर लगी तो उसने अपनी एक जमीयत भेजकर उन मुल्जिमान को गिरफ्तार करना चाहा, मगर सतनामियों के गिरोह चारों तरफ से वहां आन पहुंचे। उन्होंने फौज के साथ जंग शुरू कर दी। मुगल फौज को पसपा होना पड़ा, जिसके बाद मुगल बड़ी फौज के साथ पहुंचे और उन्हें शिकस्त दी, लेकिन बात ना बन सकी और बगावत कुछ ऐसी फैली कि इस इलाके के ज़मींदार और राजाओं ने सरकारी इताअत से मुंह मोड़ लिया। जद्दूनाथ सरकार लिखते हैं, इस गिरोह की बगावत इतनी बढ़ी कि सतनामियों ने नारनवाल में अपनी हुकूमत कायम कर दी। कई मसाजिद गिरा दी गईं और मालगुजारी खुद वसूल करने लगे। ये वही सतनामी थे जिन्होंने शिवाजी के फरार में उसको मदद फराहम की थी और उन्होंने मंदिरों का सहारा लेकर वहाँ से लोगों को वरगलाना शुरू कर दिया था।
اور مغل سلطنت کے خلاف ان مندروں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے تھے، جس کی خبر جب اورنگزیب کو لگی تو انہوں نے ان فتنہ گروں کے خلاف بھرپور کارروائی کا فیصلہ کیا۔ ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا اور جو مندر اور یہ ست نامی جہاں جہاں ملوث پائے گئے ان کے خلاف کارروائی کی گئی، اور اس کارروائی میں اورنگزیب نے پورے ہندوستان میں گنتی کے چند مندروں کو توڑا۔ آڈرے ٹرسچکی لکھتی ہیں کہ یہ ایک غلط فہمی ہے، ہزاروں منادر توڑے، ان کے حکم سے براہ راست چند منادر ہی توڑے گئے۔ اگر انہوں نے ایک دو مندر توڑے تو کئی مندروں کو عطیہ بھی دیا، اور توڑے جانے والے بھی یہ سب وہی مندر تھے جو اصل میں مندر کی آڑ میں مغل سلطنت کے خلاف بغاوت اور بے امنی پھیلانے کے ذمہ دار تھے۔ اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی، ماضی میں ہندو بادشاہوں نے بھی ایسے مندروں کو نہ صرف توڑا بلکہ ان کو توڑ کر ان کی مورتیوں کو فتح کی نشانی کے طور پر اپنے ساتھ لے گئے، اور اس بات کو معروف امریکی مورخ رچرڈ میکسویل ایٹن نے اپنی تحقیق میں ثابت کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مندروں کو نشانہ بنانے کے کئی واقعات تاریخ کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ خود ہندو حکمران جہاں مندروں کی تعمیر میں حصہ لیتے تھے، وہیں اپنے مخالف حکمرانوں کے مندروں کو نشانہ بھی بناتے تھے، خاص کر ان مندروں کو جو مقامی حکمرانوں کی سرپرستی میں چلتے تھے اور ان کی سیاسی طاقت کا مرکز سمجھے جاتے تھے۔ حملہ آور ہندو حکمران ایسے مندروں میں موجود مرکزی مورتی کو یا توڑ دیتے تھے یا اس کو جنگ میں فتح کی نشانی کے طور پر اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ آڈرے ٹرسچکی نے دوسرے مغل بادشاہوں کے مقابلے میں اورنگزیب کے امتیاز کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ سارے مغل بادشاہوں میں سب سے زیادہ پاک باز تھے۔ وہ حافظ قرآن تھے اور نماز اور عبادت کے ساتھ سب سے زیادہ پابندی کرنے والے تھے، اور انہوں نے وہی کیا جو ان کے دین نے اجازت دی، اور اسی بنیاد پر انہوں نے اپنی ریاست کو کھڑا کیا، اور وہ سارے اقدامات کیے جس کی دین اسلام نے اجازت دی۔ انہوں نے ہندوؤں کو ذمیوں کے طور پر شمار کیا تھا، جو اسلامی قانون کے تحت محفوظ طبقہ ہے۔ اسی لیے انہوں نے غیر مسلم مذہبی رہنماؤں اور اداروں کو تحفظات دینے میں اسلامی قانون کی پیروی کی۔ آڈرے ٹرسچکی بتاتی ہیں کہ اورنگزیب بادشاہ کے عہد کے برہمن اور جین مصنفین اورنگزیب کی تعریف کرتے ہیں، اور انہوں نے جب فارسی زبان میں ہندوؤں کی مقدس کتاب رامائن اور مہابھارت کو پیش کیا تو اس کا انتساب اورنگزیب کے نام کیا۔ آڈرے ٹرسچکی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اورنگزیب نے اگر ہولی پر سختی دکھائی تو انہوں نے محرم اور عید پر بھی سختی کا مظاہرہ کیا۔ مصنفہ کے مطابق اورنگزیب نے خود کو ایک اچھے مسلمان کی طرح پیش کیا، یا پھر ان کی ہمیشہ ایک اچھا مسلمان بننے کی کوشش رہی۔ وہ اپنے دیگر مغل بادشاہوں سے زیادہ متقی تھے، اپنے آباء و اجداد کے مقابلے میں باقاعدگی سے دین کی پیروی کی، عیش و عشرت سے دور رہے، شراب اور افیون سے پرہیز کیا۔ 1660 کی دہائی میں اورنگزیب نے قرآن حفظ کیا۔ اپنے بعد کے سالوں میں انہوں نے سلائی کی، نماز کی ٹوپیاں اور ہاتھ سے قرآن مجید کا نسخہ بنایا۔ ہندوستان ایک کاشتکار ریاست تھی۔ اورنگزیب عالمگیر نے سب سے پہلے کسانوں کے لیے اقدامات کیے اور پورے ملک میں سختی سے فرمان جاری کیے۔ انہیں سختی سے ہدایات دیں کہ مالگزاری میں اسلامی اصول کی پابندی کی جائے، کیونکہ اسلام نے کسانوں کو بہت سہولتیں فراہم کیں۔ اورنگزیب عالمگیر نے فرمان میں لکھا کہ خبردار کہیں رعایا کے کسی فرد سے اتنی مالگزاری نہ لینا جو اسے تباہ کر دے، صرف اتنی مالگزاری لو جتنی اسلام اجازت دیتا ہے یا جتنی کاشتکار آسانی سے ادا کر سکے۔ اقتصادی حالت سنوارنے کے لیے اورنگزیب عالمگیر نے احتساب قائم کر کے لوٹ مار، ناجائز نفع خوری کو روکا، لین دین میں باقاعدگی پیدا کی، منڈیوں کی نگرانی کی، محصولوں میں توازن پیدا کیا، مالگزاری کی مناسب شرحیں مقرر کیں، اجارہ داری کو روکا، صنعتوں کی حوصلہ افزائی کی، درآمد برآمد میں توازن قائم کیا۔ اس کے سوا سرکاری ملازمین جو ہر ملک کی اقتصادی زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں، مناسب تنخواہیں دیں، پورے ہندوستان میں صنعتیں لگائیں۔ اتنی زبردست معیشت تھی کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس دور میں دنیا کا امیر ترین تاجر پیر جی بوہرا کا تعلق ہندوستان سے تھا۔
اس کے تجارتی تعلقات اس وقت کی معلوم دنیا سے بہت گہرے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر نے تعلیم کے لیے پوری سلطنت میں تعلیم کو مفت کر دیا۔ اساتذہ بھرتی کیے گئے جن کی تنخواہیں سرکاری خزانے سے دی جاتیں، جبکہ ملک میں جگہ جگہ بڑے بڑے مدارس کھولے۔ ان میں پڑھنے والے تمام طلباء کو ایک وظیفہ دیا جاتا جو ایک آنے سے شروع ہوتا اور جوں جوں وہ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھتا اس کے وظیفے میں اضافہ ہوتا اور 8 آنے تک پہنچ جاتا۔ اس زمانے کے حساب سے یہ بڑی رقم تھی۔ تمام ملک میں خاص ہدایت کی گئی کہ ملک کے ہر بچے کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جائے۔ سرکاری تعلیم گاہیں قائم کرنے کے ساتھ اورنگزیب عالمگیر نے انفرادی تعلیمی اداروں کی بھی سرپرستی کی، اور جہاں کہیں کسی صاحب دل نے کوئی بڑی تعلیم گاہ قائم کی، اورنگزیب نے اس کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے وسیع جاگیر وقف کر دیں۔ احمد آباد میں اکرام الدین خان نے ایک بڑا مدرسہ بنایا تو اورنگزیب نے اس مدرسے کے نام پورے 2 گاؤں وقف کر دیے۔ یوں تو اورنگزیب کے زمانے میں ہر بڑا شہر علم کا مرکز تھا، مگر ٹھٹا، جونپور، سیالکوٹ اور دہلی کو بہت بڑے علمی مراکز کی حیثیت حاصل تھی۔ صرف ٹھٹا میں 400 بڑی درسگاہیں تھیں، جبکہ دہلی، سیالکوٹ، جونپور کی درسگاہوں کی تعداد سینکڑوں میں تھی۔ اورنگزیب عالمگیر نے عدل و انصاف کا بہترین نظام قائم کیا۔ ہر ضلع میں عدالتیں قائم کی گئیں، جہاں کم از کم 3 قاضی تعینات کیے گئے اور ہر قاضی کے ساتھ ایک مفتی ہوتا۔ یہ عدالتیں ہر ماہ کی رپورٹ اپنے گورنر کو جمع کرانے کی پابند ہوتیں۔ ان عدالتوں کے علاوہ دیوان مظالم بھی قائم کیا گیا تھا، جو براہ راست مظالم یا دیگر مقدمات سنتا۔ دیوان مظالم اور عدالتیں اس بات کے پابند تھے عوام کی شکایات سے اورنگزیب عالمگیر کو آگاہ کریں۔ اگر کسی مقدمے میں تاخیر ہو رہی ہوتی تو وہ گورنر اس معاملے کی نگرانی کرتا، جبکہ گورنر پر براہ راست بادشاہ عالمگیر نگاہ رکھتے۔ مجال نہیں تھی کہ عدالتی معاملات میں کوئی تاخیر یا کوتاہی ہو جائے، کیونکہ ان معاملات کو براہ راست اورنگزیب عالمگیر خود دیکھتے۔ عوام اگر ان عدالتوں کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہوتے تو وہ گورنر اور بادشاہ کے دربار میں اپیل کا حق رکھتے۔ اورنگزیب عالمگیر کو انسانی جان اس قدر عزیز تھی کہ کوئی بھی قاضی یا گورنر اس وقت تک کسی بھی ملزم کو قتل یا پھانسی نہیں دے سکتا تھا جب تک بادشاہ اس کی 3 بار منظوری نہ دے دے۔ اسی دور کا ایک واقعہ ہے کہ اورنگزیب کی خالہ ان کے وزیر اعظم اسد خان سے بیاہی گئیں۔ ان کا نواسا مرزا افتخار تھا۔ اس کے بارے میں اورنگزیب کو اطلاع ملی کہ ہندو مسافر کی نئی نویلی دلہن کو اپنے گھر میں قید کر لیا تھا، جس پر عدالت نے فوری کارروائی کرتے ہوئے دلہن کو بازیاب کرا لیا۔ عاقل خان جو اس وقت دہلی کے حاکم تھے، انہوں نے یہ سارا واقعہ اورنگزیب عالمگیر کو لکھ کر بھیجا۔ اورنگزیب عالمگیر نے جب یہ سنا تو فوری طور پر وزیر اعظم اسد خان کو فرمان جاری کیا، اس گھٹیا انسان کو 50 کوڑے مارے جائیں، کوڑے بھی وہ جس میں کانٹے اٹکے ہوں، اور اس کو فوری طور پر دہلی کے قلعے میں بند کر دیا جائے، اور اس ذلیل انسان کے مکان کے باہر 50 سپاہی ہر وقت تعینات کریں تاکہ یہ بھاگ نہ سکے۔ اگر اس کی ماں اپنے بیٹے کی حد سے زیادہ محبت کے سبب اس سے الگ نہ رہ سکے تو اس کو بھی بڑے احترام کے ساتھ اس قلعے میں پہنچا دیا جائے۔ یہ اورنگزیب کی سگی خالہ زاد بہن تھیں، جن کے بارے میں اورنگزیب عالمگیر نے یہ احکامات جاری کیے۔ ایسے کئی واقعات تاریخ میں درج ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر نے پورے ملک میں احتساب عامہ کے لیے دیندار اور فرض شناس علماء کو متعین کیا۔ اس کے علاوہ شراب، بھنگ، افیون، فحاشی، حتیٰ کہ گانے والی طوائفوں تک کو حرمت عطا کی۔ پوری سلطنت میں کوئی جگہ ایسی نہیں رہی جہاں اعلانیہ بدکاری، بدمستی کی جاتی ہو۔ ایک طرف تو اورنگزیب عالمگیر نے یک قلم ان تمام فواحش کو روک دیا تھا، اور اپنی ذات پر تو اس قدر سخت پابندیاں لگا دی تھیں کہ اچھی صورت کے اچھی آواز کے لڑکے لڑکی سے کوئی بول نہ سنا، کبھی کوئی ایسی تفریح نہ کی جو اخلاق عامہ کو متاثر کر سکے۔ اورنگزیب عالمگیر نے اخلاق عامہ کو سنوارنے کے لیے اپنی طاقت سے بڑھ کر پرہیز کیا۔ عوام کو خواص کے سامنے ایسا عملی نمونہ پیش کیا کہ شاہی تخت پر بیٹھ کر بھی ایسی پاکیزہ زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ 91 سال کی عمر میں مغل سلطنت کو اپنے عروج پر پہنچانے والے اورنگزیب عالمگیر احمد نگر میں بیمار ہوئے۔
اسی علالت کے دوران ہندوستان کی مسلمان قوم اس عظیم مغل رہنما سے محروم ہو گئی، جس کے بارے میں غیر مسلم متعصب ہندو مورخ جدوناتھ سرکار نے بھی گواہی دی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ ولی اللہ تھے جو معجزے دکھا سکتے ہیں، اور انہوں نے اپنے اعمال و افعال سے اس خیال کو مستحکم کیا۔ یہ تھے امیر المومنین فی الہندیہ، نور و شہنشاہ تخت و سلطنت الہندیہ والمغلیہ، السلطان الاعظم والخاقان المکرم، المجدد الاعظم، شیخ الاسلام والمسلمین، بادشاہ و غازی حضرت العلامہ ابو المظفر محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ۔